अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर राइला टवाना के यहाँ और 6 दिसंबर के हवाले से हम एक मौजू लेके आए और माशाल्लाह से मैडम ने हमसे जो कहा है तो बहुत अच्छी एक मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये मैसेज क्या है। ये है हमारे सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया को आजकल किस नज़रिए से देखा जा रहा है और कहाँ तक इनको जो है पूछा जाता है, इनकी क्या मुश्किलात का सामना है, क्या आसानी है, किस मुश्किलात से ये अपने घर को चलाते हैं, किस मुश्किलात से ये आप तक ख़बर पहुँचाते हैं। तो आइए हम जानते हैं मैडम राइला टवाना से कि इस दफ़ा 6 दिसंबर के लिए इन्होंने क्या प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है पाकिस्तान के हवाले से। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं अज़मत आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सोशल मीडिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैं सलाम पेश करती हूँ, साथ आपके सोशल मीडिया को सलाम पेश करती हूँ और अपने उन शहीद सहाफ़ियों को सुर्ख सलाम पेश करती हूँ जो कि हक़ और सच के मार्के में शहादत की बड़ी मेरास पर पहुंच गए। एक्चुअली देखें, जनरल साहब का मैंने इसलिए बात की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिस वक़्त मीडिया को ऑन किया पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे चैनल को लेकर आए तो उनसे सवाल किया गया कि आप मीडिया को किस तरह हैंडल करेंगे और आप किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करेंगे। तो जनरल साहब ने कहा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के प्रेसिडेंट ने कहा और मोहसिन वतन ने कहा कि मैं अपनी कौम के अंदर ऐसी एक ताकत छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरी कौम जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। हर शख्स हक़ और बातिल का मार्का 2 मिनट में हल कर लेगा और वो अपनी फ़ाइट खुद करेंगे, किसी जस्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज गली मोहल्ले की जो ताकत है, मसाइल का जो हल है, वो हमारे सोशल मीडिया के अंदर है। अगर हम गौर करें तो ये वो शहज़ादे हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लोग, पूरी टीम, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उसके अंदर सीनियर भी हैं, जूनियर्स भी हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहीं पर भी इस्तेसाल होता हुआ देखकर 1 सेकंड के अंदर पूरी आवाम को अलर्ट कर देते हैं और आवाम दिफा के लिए खड़ी हो जाती है और उसी वक्त जस्टिस कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो अज़ाब इस वक्त आया हुआ है, ये पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान बुरी तरह से मसाइल का शिकार है। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, और हुक्मरान जब पलट कर आपको, क्योंकि कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, कोई एक इदारा भी, चाहे वो हम उसको कह लें कि वो एक छोटा सा गली मोहल्ले का मसला है या वो कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के बका का मसला है, कोई मसला हल नहीं हो रहा, उसको जानबूझकर तूल दी जाती है, जानबूझकर उसको अज़ाब बनाया जाता है। पाकिस्तान की इतनी तज़लील कर दी गई है आलमी सतह के ऊपर कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज पाकिस्तानी बाहर के लोग जो बैठे हुए हैं वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहने पर शर्मिंदा हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नई नस्ल उठ रही है, सर उठा रही है, उसके अंदर बगावत, गुस्सा और कहरो गज़ब है। इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल किया जाएगा? जब तक के जो सीनियर हैं वो होश के नाखून ना लें, हुकूमत तो नहीं लेगी, क्योंकि जैसी आवाम उनको वोट कर रही है, चाहे वो चोर हैं, डाकू हैं, वो सोशल ईवल हैं, आवाम उनके आगे हाथ जोड़ती है। ये वही कौम है ना जिसने पाँव में घुंघरू बांध कर अंग्रेज़ को कहा था कि निकल जाओ और हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें तख्ते चाहिए। तो आप घुंघरू बांध के फांसियों के ऊपर चढ़े थे। बहरहाल उसी गैरतमंद कौम को जो कल तक लोगों के लिए दस्तरखान बिछाया करती थी, आज तलाश करती है कौन सा ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मैं खाना खा सकूं। आपको कचरे के ऊपर नज़र आते हैं ये आप कहते हो कि भाई अगवान है, मुझे तो वो मुसलमान नज़र आ रहा होता है, मुझे तो वो इंसान नज़र आ रहा होता है जिनकी हालत आज मुसलमानों की ये कर दी गई है।
اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والی ہر قوم کی، ہر مذہب کی یہی حالت کر دی گئی ہے. تو جیسے میرے چھوٹے سپاہی شہید سرحدوں کے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں چھوٹے رینک کے، اسی طرح سے میرے صحافی سچ اور حق کے باطل کے مارکے میں حق کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح سے طلباء شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح سے مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے شہید ہو رہی ہیں. بچے شہید ہو رہے ہیں ظالموں کے ہاتھوں، سوشل ایولز کے ہاتھوں. تو ہر 6 ستمبر ہم پہلے درخت لگایا کرتے تھے اپنے شہیدوں کے نام کے. درخت تو ہیں یہ تناور درخت ہیں. ان خوبصورت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اولادیں، ان غیور اور مضبوط کردار جو باپ ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ آج بھی وہ لڑ رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کا ساتھ ہم دیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایک ایسی طاقت ہے جو ہر گلی محلے میں اس کا پہرا دے رہی ہے، اس کے حقوق کا پہرا دے رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے. اس دفعہ 6 ستمبر کو ہم سوشل میڈیا کے جو ساتھی ہمارے شہید ہو چکے ہیں ان کو محسن وطن کا ایوارڈ دیا جائے گا، اور جو سخت محنت کر رہے ہیں اور فیلڈ کے اندر ہیں، اس وقت ایسے فیلڈ کے اندر ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا پکے نہ پکے، مگر حق اور سچ کی لڑائی میں صفحہ اول پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر ہم یلوازم کے خلاف ہیں. یلوازم نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا. بڑے بڑے ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف شخصیت پرستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا مسائل کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ مسائل کی خالی بات ہی نہیں کر رہا، وہ مسائل کو دکھا بھی رہا ہے، جان پر کھیل کر وہ دکھا رہا ہے. ان کا کوئی پرسانے حال نہیں، ان کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ان کو کوئی وظیفہ کہیں سے نہیں مل رہا ہے، ان کو کہیں سے کوئی لفافے نہیں مل رہے، مگر وہ حق اور سچ کی بات کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو قربان کر رہے ہیں. ان کے گھروں کے مسائل آپ دیکھ لینا. آج بجلی، پانی، گیس سب کے اوپر ٹھیکیداری کا نظام ہے. پانی کے پہلے ٹینکر مافیا کو رائج کیا گیا اور پانی کے سسٹم کو ختم کر دیا گیا. آج جو ٹینکر مافیا ہے وہ اکثریت تو ان کا ہے جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سالے، داماد، بہو، بیٹیاں جو بھی ہیں، سب کا کسی نہ کسی کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کے ناموں سے چل رہی ہیں. اسی طرح بجلی کی جب آئی بات تو بجلی کی جو ادارے تھے ان کو پرائیویٹ کر کے وہ اپنے لوگوں کو دے دیے، نالائق اولادوں کو، جن کو کہ تمیز بھی نہیں ہے کہ پاکستان ہے کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وطن ہوتا کیا ہے، ان کو دے دیا گیا. اسی طرح سے آپ کا ہر وہ چیز جو پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق تھے ان کو اپنے فیملی ممبرز کو حکمرانوں نے آ کر دے دیا. حکمرانوں کے ساتھ بیوروکریٹ اور تمام کل ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، کل ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے فلیگ کا استعمال کیا ہے. پاکستان کا جھنڈا جس کے سینے پہ لگتا ہے اس کو اتنی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی اتنا اس کے ساتھ گیم بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے کو سرنگوں کر دیتے ہیں. آج ہماری بچوں کے اندر جو غصہ، نفرت اور کہنا چاہیے بیگانگی ہے اس وطن کے ساتھ، کہ کوئی محبت نہیں ہے ان کو. سچ بولو نا، سچ بولنا چاہیے. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا سچ؟ کب تک حد یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کرپٹ کہہ دو تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تذلیل کر دی ہے. آپ لوگوں نے بدماشوں کا، ڈاکوؤں کا، چوروں، اچکوں کا اور غداروں کا نام اشرفیہ رکھ دیا ہے. کمال نہیں کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس قوم کو کوئی کیا کہے گا کہ بد کو بھی خیر اور شر کو بھی خیر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان جس نہج پہ پہنچا ہے وہ انتہائی لمحہ فکری ہے. جس دن دوسروں کی لڑائی لڑتے لڑتے، رشوت کھاتے کھاتے آج پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا.
آج اگر ایک، وہ کہتے ہیں نا نرگس 1000 سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے، پھر کہیں پیدا ہوتا ہے کوئی دیدہ ور. تو آج اگر ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ لہرا کر آ گیا تو پرائم منسٹر کو بھی ہوش آ گیا. میں تصویر کھنچوا لوں، پریزیڈنٹ کو بھی آ گیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی آ گیا. یعنی ساری قوم جو ہے اس کے ساتھ کتنے فخر کے ساتھ تصویریں کھنچا رہی ہے. تو ہم ان سب لوگوں سے کہتے ہیں بابا آپ بھی تو ایسے بنو کہ قوم آپ پر نازاں ہو، قوم کے بچے آپ کے ساتھ سیلفیاں لیں. میڈم یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو 6 دسمبر کے لیے آپ نے پاکستان ایوارڈ کا جو نام رکھا ہے تو وہ کس حوالے سے اور کس طریقے سے آپ نام کو جو ہے کیا نام دینا چاہتے ہیں؟ جناب یہ 6 ستمبر کو بہت منہ توڑ جواب دیا گیا تھا غیور قوم کی طرف سے. پاکستان کی فوج بالکل چاقو چوبند تھی، اور انہوں نے جب ایوب خان نے اعلان کیا کہ بزدل تو نے کس قوم کو للکارا ہے، تو اس قوم کے بچے نے، عورتیں مرد بوڑھے سب پوری قوم یکجان ہو گئی اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ. اور فوج کو جس انداز سے انہوں نے بیک کیا، پاکستان کی فوج کے وہ غیرت مند بیٹے، وہ سپوت تھے ہمارے، وہ شہزادے تھے زمیں کے، انہوں نے جا کر منہ توڑ جواب دیے اور ان بیچاروں کو اپنی یونیفارم پوری کی پوری چھوڑ کر بہت ہی گندی حالت میں پاکستان سے بھاگنا پڑا تھا چند گھنٹوں کے اندر. وہ تھا دفاع پاکستان. اس دن کو یوم دفاع مناتے ہیں، تو ہم نے اپنے اس دن کو رکھا ہے یوم دفاع پاکستان. یہ دفاع پاکستان کا ایوارڈ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ چاہے اس میں صحافی دفاع کر رہے ہوں، چاہے اس کے اندر طلبہ دفاع کر رہا ہو، بیوروکریٹ کر رہا ہو، فوجی کر رہے ہوں، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کریں گے. کیونکہ کافی عرصے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جتنے محسن تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اور ان کا دفاع نہیں کیا گیا. وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے یا اس دنیا سے چلے گئے آپ کو سمجھاتے ہوئے. تو ہم نے سوچا ہے کہ دفاع پاکستان کے نام سے ہر سال ہم اس ایوارڈ کو سیلیبریٹ کریں گے. درخت بھی لگائیں گے، بالکل درخت بھی ان کے ناموں کے لگیں گے، مگر یہ ایک سیریسلی مسئلہ ہوگا جس کو ہم ایک سیمینار کے اندر اٹھائیں گے. اس میں ان کے پرابلم اٹھائیں گے، ان کے خاندانوں کی بات کریں گے. یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر لے کر چلیں گے. تو یہ ہے ہمارا دفاع پاکستان، یوم دفاع پاکستان. اچھا، عوام کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستان دفاع کے حوالے سے تو وہ ذرا بتا دیں. میں پاکستان کی قوم کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتی ہیں، وہ قومیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو طاقتور ہارون اور قارون کا بھی آپ دیکھ لو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ جتنے بھی جو مغرور تھے اور ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، یزید کا حشر دیکھ لو. اگر یزید اتنا اچھا ہوتا تو شان امام حسین نہ ہوتی. شان امام حسین تھی تو وہ پاکیزہ اور معصوم جرت مند پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ لہو کہ آپ نے یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، اس کی اطاعت نہیں کی، اصل لفظ اطاعت نہیں کی، اور حق اور سچ کا ساتھ دیا. کس کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں اور خواہش پرست ہیں. تو آج اپنی خواہشات کی قربانی دو، اپنے آپ کو محسن وطن، چاہے وہ محمد علی جناح ہوں یا وہ آپ کے شہداء ہوں یا جنہوں نے آپ کی خاطر اس ملک کا دفاع کیا ہو، آپ ان سب کے قرض دار ہیں. تو اٹھو، غیرت مند قوم بنو. بے وقوف قوم بنیں گے تو آپ کے اوپر، آپ جب ڈاکوؤں کو، چوروں کو اور برے انسانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے اور بھیک مانگنے کے لیے لائنوں کی لائنیں لگا دیں گے، آپ تو وہ قوم ہو نا
جو دسترخوان بچھایا کرتے تھے. آپ تو وہ قوم ہو نا جو دیگیں چڑھوا کر ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات لے جائے, مگر ہوتا نہیں تھا. آج تو بڑے بڑے لوگ لائنوں میں لگ گئے. تو پھر جب کوئی کال دیا کرے کہ اٹھو غاصبوں کے خلاف, ظالموں کے خلاف, تو سب کام چھوڑ کر جس طرح اذان بلال حبشی تھی اس طرح اس کے پیچھے جایا کرو, اپنے حقوق کی حفاظت خود کرو. مت انتظار کرو کہ کوئی دوسرا آ کے تمہارے اوپر قربان ہو جائے گا. نہیں, سب کا آپ نے خود قتل کر دیا ہے, اپنے محسنوں کا قتل خود کیا ہے اس قوم نے. اب یہ قوم اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اٹھو, اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت خود کرو, قانون پڑھو اور خود حفاظت کرو. جیسے سوشل میڈیا کر رہا ہے, سوشل میڈیا کی مدد کرو, آپ کو کرنی پڑے گی. یہ کچھ نہیں کھاتے پیتے, ان کے گھروں میں جا کر دیکھو ان کی حالتیں کیا ہیں. مگر ان کو مت سنو جو سودا کرتے ہیں, خبر کا بھی سودا کرتے ہیں, ان کی خبر کے اوپر توجہ مت دو. بہرحال پاکستان بنا ہے, پاکستان رہے گا. عزت کے ساتھ رکھنا ہے تو تمہیں اٹھنا پڑے گا, ورنہ فلسطین, بوسنیا, بھارت اور بہت سارے ملکوں کا حشر دیکھ لو. ایک بات آج میں سوچ رہی تھی کہ میں ضرور کہوں گی کہ بہت اختلاف کیا ہے بابا قوم محمد علی جناح کے ساتھ کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا, ہندوستان میں ہی مسلمان جو ہیں وہیں پر رہتے. آج آپ حشر دیکھ لو ان کا کیا ہوا ہے. آج وہاں رہنے والوں کا حشر اس ہندوستان نے کیا کر دیا ہے. اگر بابا قوم محمد علی جناح پاکستان نہ بناتے اور ایٹم بم نہ بنتا, ڈاکٹر قدیر خان آپ کو سلوٹ ہے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. پاکستان نے نہیں دیا, مگر آپ 25 کروڑ عوام کی عزت, آبرو, جان اور مال کے امین ہیں. آپ کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. ایٹم بم نہ ہوتا تو آج آپ کا جو حشر ہوتا وہ فلسطین سے بھی زیادہ عبرتناک ہوتا. یہ جو آپ کو خیرات اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں نا دوسرے ملک, OIC کو آپ دیکھ لو کیا حشر ہے ان کا. آپ دبئی کو دیکھ لو, دبئی مسلمانوں کا ملک ہے. آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لو, وہ مسلمانوں کا ملک ہے. نہیں, بابا قوم محمد علی جناح کی جرت کو سلام ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان علیحدہ ہوگا, یہ دو قومی نظریاتی بیس کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگا, اور ہوا. آج آپ بچے ہوئے ہو تو اسی نظریے کے تحت بچے ہوئے ہو. بھارت کے لوگوں کا حشر دیکھ لو جو وفاداری کرتے ہوئے آج تک انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے اپنے چھوٹی قوم کو نہیں قبول کیا جو غریب ہے وہاں کا, ان کو نہیں قبول کرتے تو مسلمان کو کہاں کریں گے. مسلمان ایک طاقت ہے جہاں پر بھی ہے. آج صرف اس لیے مسلمان کو پیسا جا رہا ہے کہ وہ نظریہ حیات لے کے چلا ہے, وہ بہترین انسانی حقوق کا علمدار ہے, محافظ ہے, تو اس لیے سوشل ایول اس کے مخالف ہیں. تو پاکستان کے لوگ جتنے بھی ہیں, یا اقلیت ہو کوئی بھی ہو, ہم رنگ نسل کے اندر فرق نہیں رکھتے, مسلمان نہیں رکھتے. ہمارے لیے سب ہمارے بھائی ہیں, ہماری قوم ہے, ہم ایک قوم ہے, ایک نظریہ, ایک قوم, پاکستان. اور پاکستان کی حاکمیت, عزت کے اوپر ہم سب قربان. بس یہی نظریہ ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ساتھ موجود تھی اس وقت رائلا ٹوانا صاحبہ, جو کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے سنی گفتگو. تو آئیے ناظرین, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو 6 دسمبر کے حوالے سے جو پروگرام دکھایا جائے گا تو اس وقت پھر ملاقات کرتے ہیں. تو یہ اس وقت عظمت خان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے 6 دسمبر کو. ہم نے دیکھا ہے تو لہٰذا عظمت ویب ٹی وی جب بھی دیکھو تو پورا دیکھو, تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے ساری خبر ہماری پہنچے طریقے سے, اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ ڈاکومنٹری یا یہ ویڈیو بن رہی ہے کس موضوع پہ بن رہی ہے اور کس حوالے سے بن رہی ہے. تو ابھی تک اگر آپ نے عظمت ویب ٹی وی کو لائک نہیں کیا ہے, سبسکرائب نہیں کیا ہے, تو اسے پلیز اسے لازمی سبسکرائب کرو اور اس کو عظمت ویب ٹی وی کو فالو کرو,
کیونکہ عظمت ویب ٹی وی آپ کے لیے ہر جگہ موجود ہے، آپ کی ایک آواز پہ۔ آپ صرف آواز دو، کال کرو، کال نمبر ہے 031529808182۔ آپ تک یہ خبریں پہنچائے گا۔ آپ کے لیے عظمت ویب ٹی وی حاضر ہے۔ السلام علیکم، زندہ باد۔